जी नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे थे कि खाना काबा के अंदर किस तरह हाजी हज के दिन जो है वो मुख्तलिफ़ मनासिक को अंजाम देते हैं और कितने खलूस के साथ जो लोग सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करते हैं वो ये समझते हैं कि सफ़ा व मरवा हमारा है। जो लोग ज़मज़म पीते हैं वो ये समझते हैं कि ज़मज़म हमारा है। जो लोग मिना के अंदर बकरे ज़िबा करते हैं वो ये समझते हैं कि मिना हमारा है। जो लोग काबे का तवाफ़ करते हैं वो ये समझते हैं कि काबा जो है वो हमारा है। हर हाजी जो है वो अपने पूरे खलूस के साथ और अपने खुदा के साथ जो है वो मुखातिब होता है और अपने गुनाहों का एतराफ़ करके खुदा की बारगाह में हाज़िर होता है। वाक़ई ये एक बहुत बड़ी सआदत है कि इस दिन इंसान अगर बैतुल्लाह के अंदर मौजूद हो। आज इसी मुनासबत से और ईद और कुर्बानी की मुनासबत से हम बात करें तो आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान भी एक खूबसूरत शायर और अदीब, खूबसूरत मुहक्किक और तनकीद में उनका बड़ा नाम है, मारूफ माहिर तालीम, और इसी तरह आपकी निगरानी में सैकड़ों जो हैं वो मुख्तलिफ़ थीसिस जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे। आपकी मुतअद्दद किताबें जो हैं वो मुंतशर हो चुकी हैं। आपको अब इनके इल्मी अदबी जो आपकी खिदमात हैं उसके एज़ाज़ में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सदारती अवार्ड भी मौसूल हुआ। आपको इल्मी अदबी आपकी खिदमात के एतराफ़ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी अवार्ड से नवाजा गया, चीफ मिनिस्टर अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। आप पहले मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेजेस के शोबे के डीन थे और आजकल आप शोबे उर्दू के सदर शोबे हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद अज़मी साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के अंदर खुश आमदीद कहते हैं और आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं कि ईद के इन मसरूफ़ तरीन लम्हात के अंदर जो है वो आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और शरीक हुए। ईद कुर्बान, ईद ज़ुहा के हवाले से आपकी खिदमत में मुबारकबाद भी पेश करते हैं और हम चाहेंगे कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो फ़लसफ़ा कुर्बानी से करें कि दर हकीकत इस कुर्बानी का और ईद कुर्बान का फ़लसफ़ा क्या है और मुख्तलिफ़ अदवार में इस फ़लसफ़ा कुर्बानी को किस तरह ज़िंदा रखा गया है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अलैहि व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ साहर टेलीविज़न तेहरान का, प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी का, बिरादर अज़ीज़ जनाब हसन नासिर नकवी साहब का, हसन रज़ा नकवी साहब का और जनाब हसनैन मोहसन साहब का और बाकी तमाम लोगों का कि आपने इस फ़कीर को याद फरमाया। जहाँ तक आज के इस मौजू का ताल्लुक़ है, ये मौजू अज़ल से जारी है और अबद तक जारी रहेगा, इसलिए कि कुर्बानी ही रूह ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और पैगंबर मबूस फरमाए, जिनमें कुर्बानी का तस्वर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों हज़रत काबिल और हाबिल से शुरू होता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी, और ख़ास तौर पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी कुर्बानी से इबारत है। जिस तरह उनको नबूवत अता हुई और उसके बाद जिस तरह से उनको अहकामात मिले, अहले इल्म इससे वाकिफ़ हैं, और फिर बुढ़ापे में औलाद का मिलना और फिर उसके बाद उनको वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ना और फिर जब चलने फिरने के काबिल हो गए इस्माइल तो उनकी कुर्बानी और ख्वाब, ये सारी बातें उलमाए किराम की ज़ुबानी आप सुनते रहे हैं।
میرا جو تجزیہ اور میرا ایمان اور جس پہ میں خود بھی جھوم جاتا ہوں کہ رب کائنات قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آج کی زندگی میں ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ کرنسی، کچھ نوٹ دے کر، اگر 1000 روپے کا نوٹ دے کر اسے کہے کہ بیٹا مجھے 1 روپیہ دے دو، تو وہ لینا نہیں چاہتا. باپ اگر لینا چاہتا تو اس نے اپنے بیٹے کو دیا ہی کیوں؟ وہ صرف اسے آزمانا چاہتا ہے، اس کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے. رب کائنات نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ ہم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، صرف ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. ہاں جی، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. سبحان اللہ. یہ میرا بندہ جس کو میں نے احسن الخالقین بنایا، جس کو میں نے اپنا جانشین اور محبوب بنایا، بخشش اور تربیت کے لیے میں نے پیغمبر مبعوث فرمائے اور اس کے سر سے پاؤں تک اس کو نعمتیں ہی نعمتیں نوازی. کیا یہ میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا، یا شیطان کی طرف جاتا ہے؟ بس یہ ہے بنیادی فلسفہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے آزمایا، اور بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تو آپ ہر آزمائش میں پورے اترے. بھلا ایک جی ڈاکٹر صاحب، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ اپنی گفتگو کے اسی تناظر میں آگے بڑھتے ہوئے، آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو لوگ اس کی خوب جوش و خروش سے تیاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اسی معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ کہ جو گونگے، بہرے، اپاہج، فقیر، غریب سڑکوں کے اوپر بھی لاوارث پڑے ہوتے ہیں اور ان کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو کیا اس صورت میں وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں اور ایسے طبقات کو ہمارے معاشرے کے اندر نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی قربانی کی قبولیت کس حد تک ہے، یا ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عید کے موقع کے اوپر ان طبقات کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں؟ آپ نے بجا فرمایا حسن بھائی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. قربانی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچنا ہے. جو کچھ بھی ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ جانوروں کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، کہ اپنے حقوق کو چھپا کر دوسروں کے حقوق کا احترام کیا جائے، اور ہمسائے کے حقوق، بھائی کے حقوق، اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے حقوق. اسی لیے یہ قربانی کا عمل جاری ہے. اور اس میں صاف ظاہر ہے کہ پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھرا جائے، پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے اور پینے کا انتظام فرمایا جائے. آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے فرمایا، جو شرف عطا فرمایا جی، وہ اسی لیے کہ وہ خدمت کرنے والے لوگ تھے سارے کے سارے. تو قربانی کا عمل بھی ایک خدمت کا عمل ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا پہلے، اور یہاں تک بھی کہ جو ہمسایہ بھوکا سویا رہے تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے. تو قربانی کا سلسلہ ایک منظم طریقہ ہے. اپنے جو محروم لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو لاچار لوگ ہیں، جو بیمار ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جائیں. کھانے پینے کا سلسلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد آگے باقی سلسلے چلیں گے. بنیادی ضرورت انسان کی یہ روٹی ہے، یہ کھانا اور پینا ہے. تو اس کے لیے گوشت کا ایک عمل ہے، اس کے حصے کیے جاتے ہیں، اور اپنے عزیزوں کے لیے ایک حصہ، اور غریب فقراء اور غرباء کے لیے ایک حصہ. یہ آپ نے بجا فرمایا ہے. یہ قربانی کا عمل بہت ہی مبارک عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ایک منضبط طریقے سے، بڑے ایک منظم طریقے سے اس سانچے میں ڈالا ہے کہ ہم ایک لمحہ بھی اپنے بھائیوں کا اور اپنے بہنوں کا اور اپنے عزیزوں کا اور اپنے غریب جو لوگ محروم لوگ ہیں ان سے ہم غافل نہ ہو جائیں. لمحہ لمحہ ہمیں بتایا گیا. زکوٰۃ کا نظام لے لیں اور قربانی کا نظام لے لیں، جی سارے کے سارے نظام جو ہے وہ اسی قربانی کے جذبے سے چلتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اظہر من الشمس ہے، بار بار سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور ماں کی مثال کیوں دی گئی ہے کہ ماں قربانی کرنے والی ہے، اور قربانی تب کرتی ہے جب وہ جانتی ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے. نہ اس کے شوہر کو پتہ ہوتا ہے، نہ معصوم بچے کو خبر ہوتی ہے کہ ماں اس کے لیے کیا قربانی کر رہی ہوتی ہے. لہٰذا ماں کی قربانی کو ایک یونٹ، ایک اکائی قرار دے کر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے 70 گنا میں اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہوں.
تو یہ قربانی آگے پھر ماں کا جذبہ بھائیوں میں بہنوں میں منتقل ہوتا ہے اور اپنے خاندانوں میں منتقل ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ نے جب ہجرت فرمائی تو جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو کس طرح سے بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ ملا دیا اور لوگوں نے کس طرح سے قربانی کا مظاہرہ کیا۔ اس میں ڈاکٹر ہم صاحب تو ابھی بھائی اس وقت جو ہے ہماری سکرین کے اوپر آپ کے ساتھ ساتھ ہم نے دو فریم جو ہیں وہ ایک کربلا معلیٰ سے اور ایک مکہ مکرمہ سے بھی ہماری سکرین کے اوپر براہ راست آپ کی گفتگو کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے۔ تو سبحان میں یہ اللہ، سوال سبحان کرنا اللہ، چاہوں گا کہ سبحان اللہ۔ جہاں پہ ایک طرف یہ قربانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد بھی دلاتی، اسی طرح ماہ ذی الحجہ کے بعد ماہ محرم بھی ہے، بلکہ افتخار بالکل عارف صاحب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس بے حوالے شک سے بھی آپ کوئی ہمارے ناظرین کو ضرور بیان فرمائیں۔ حسن بھائی، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو پورے سال میں، ویسے تو سارا سال ہی ہمارے لیے اعزاز و اکرام ہے، لیکن 3 عشرے ہمیں ملے ہیں۔ عشرہ رمضان المبارک ہے اور عشرہ ذوالحج ہے اور عشرہ محرم ہے۔ یہ انتہائی متبرک اور مبارک عشرے ہیں جن کے لیے، جس میں دی گئی قربانیاں، عبادات اور نوافل جس کا کوئی انت ہی نہیں ہے۔ تو ہم وہ خوش قسمت ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ واہ، تو وہ حضرت سیدنا حسین علیہ السلام نے تو وہ پھر قربانی کا وہ معیار قائم کر دیا، ہاں جی، جسے افتخار عارف نے وہ کہا کہ نوکے سنا پر سر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، نوکے سنا پر سر نہیں دیکھا بہت دنوں سے۔ تو قربانی کا وہ جذبہ، یہ مال کی قربانی بھی آسان ہے، جانوروں کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، سب کچھ آسان ہے، لیکن آخری قربانی کے جب اپنا سر نیزے پہ اچھال دیا جائے اور سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے سامنے اپنی قربانی کو انجام تک پہنچایا جائے، یہ قربانی میں سمجھتا ہوں اولا قربانی ہے، سب سے بڑی قربانی ہے۔ اور آج بھی جب تک حسین کا نام زندہ ہے، جب تک کربلا زندہ ہے، ہم زندہ ہیں، پاکستان اسی کا ایک استعارہ ہے، پاکستان اسی کا ایک تسلسل ہے۔ امت مسلمہ جہاں جہاں بھی ہمارے جد و جہد آزادی جاری ہے، وہاں یہ قربانی کا جذبہ ہے، وہ رنگ لاتا ہے، اور پھر اس کے سلسلے میں ہمیں آزادی نصیب ہوتی ہے۔ یہ قربانی آپ جانتے ہیں کہ یہ قرب سے نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں ملتا ہے، اور اس کے اندر اخلاص سب سے بڑی بات ہے، تقویٰ سب سے بڑی بات ہے، دکھلاوا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، یہ ساری قسمیں اٹھا کے 7-8 اور فرمایا کہ جو سب سے، جس کا تزکیہ جس نے سب سے کر لیا وہ سب سے زیادہ اولا اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ آج اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ تقویٰ نصیب فرمائے، ہم اپنی تنہائیوں میں اپنے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے اسوہ حسنہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، ہم اہل بیت کے ساتھ اور ہمارے صحابہ کرام کے ساتھ، ان کی زندگیاں تو سراپا قربانی ہے۔ ہاں جی، آپ یہ ابھی آپ نے آج کے دن خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے آخر میں کیا ارشاد فرمایا کہ بلغوا ولو شیئا، کہ آپ جو ہے ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہے تو وہ پہنچاؤ مخلوق تک، اور صحابہ کرام دنیا بھر میں پھیل گئے، اور آج ان کے صدقے میں ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں۔ دنیا میں کتنے علاقے ہیں جو ان کے صدقے میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قربانی کے جذبے کو زندہ اور سلامت رکھنی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بھی عید کے اس موقع کے اوپر کوئی اگر خصوصی پیغام دینا چاہیں تو ہمارے پاس 1.5 سے 2 منٹ ہے، اس کے اندر آپ پیغام بھی دے سکتے ہیں۔ جی، میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا تمام مومنین کو، مومنات کو، مسلمین کو، مسلمات کو، جہاں جہاں بھی آواز سنی جا رہی ہے۔ میں خود محتاج دعا ہوں، اور اللہ تبارک خاص ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں یہ موقع نصیب فرمایا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پورا سال 1.5 سال ہو گیا ہے، پوری دنیا ایک عذاب مسلسل میں گرفتار ہے، ہاں جی، اور دل تو پہلے ہی جدا تھے یہاں دنیا والوں، کیا قیامت ہے کہ اب ہاتھ ملانے سے گئے، اور ہم اپنے اللہ کے سامنے باضابطہ طور پر مساجد اور امام بارگاہوں میں جا کر، اور ہم بیت اللہ میں جا کر بڑی مشکلوں سے ہمیں یہ موقع ملا ہے، ورنہ ہم تو اس سے بھی محروم کر دیے گئے تھے۔ اللہ پاک کی اس ناراضگی
میں کمی آئی ہے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں اور ہماری پشتوں کو بار بار یہ عید قربان اور عید الفطر نصیب فرمائے. ہاں جی، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ گروہ مومنی. اور یہ صرف ہمارے لیے جو آزادی ہے، یہ ایک عید منانے کا مزہ اس آزادی کے ساتھ ہے. محکوموں کی آزادی وہ کوئی آزادی، وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا سر نیاز اپنے سامنے جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بیت اللہ کو اور اپنے مساجد کو اور بارگاہوں کو اور اپنے عبادت خانوں کو اللہ پاک سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے. میں اس کے ساتھ ہی آپ تمام حضرات کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور دعا کرتا ہوں کہ میں پھر اس سلسلے کو نسیم زندگی کے ساتھ پھر بھی میں شامل ہوتا رہوں. انشاءاللہ. اور آپ لوگ جو مبارک کام سر انجام دے رہے ہیں، میں اس پہ آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ قیمتی اوقات میں سے وقت بڑی نکالا. محبت فرمائی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. جزاک اللہ خیر. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. بہت مہربانی، بہت مہربانی. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر مختار احمد اعظمی صاحب پاکستان سے موجود تھے اور فلسفہ قربانی اور ابھی موجودہ زمانے کے اندر فلسفہ قربانی کو کس طرح زندہ کیا جائے اور پھر اسی قربانی کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منسوب ہے، اس کا کربلا کے ساتھ جو قربانی کا ایک تسلسل ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا. میں پہلے بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ حاجی جو ہیں وہ جب حج کرتے ہیں تو وہ تمام جب مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسک ان کے اپنے ہیں، اور کعبہ کا جب وہ طواف کرتے ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کعبہ ہمارا ہے. کعبے کا طواف کر کے اپنے لیے اولاد کی دعائیں تو مانگی جا سکتی ہیں، لیکن کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنی پلی ہوئی اولاد کو قربان کر دینے کا نام کربلا ہے. اور امام علی مقام نے یہی کام کیا کہ جب آپ اسی 9 ذی الحجہ کو آج کے دن مکہ کے اندر موجود تھے اور جب آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پہ یزیدیت نے نقشہ یعنی ایک پلان بنایا ہے کہ وہ آپ کو شہید کر دیں، تو آپ نے اپنے حج کو اپنے عمرہ کے اندر بدل دیا اور اپنے جامع احرام کو کھول کے آپ نے کربلا کی طرف حرکت کی تاکہ حرمت کعبہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.